खुदावंद यीशु के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे साथ निकालिए लूका तबीब की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान, या सादा लफ्जों में लूका की इंजील, उसका 24वां बाब और उसकी 13 से लेकर 35 आयात तक हम पढ़ेंगे। लूका 24 बाब 13 था 35। और क्या कलीसिया को ये बताने की जरूरत है कि सारा कुछ मैंने ही पढ़ना है या एक आयत आपने भी पढ़नी? याद है ना? यस, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। सो क्योंकि लीडरों को राह दिखानी होती है ना, तो पहली आयत मैं पढ़ूंगा। चौबीं बाब आयत लूका की इंजील 24वां बाब और उसकी 13वीं आयत से शुरू करेंगे और 35वीं आयत तक जाएंगे। 13वीं आयत में यूं लिखा है, और देखो उसी दिन उनमें से 2 आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम इमाउस है। वो यरूशलेम से करीबन 7 मील के फासले पर है। और वो इन सब बातों की बात वाक़या हुई थी, आपस में बातचीत करते जाते थे। जब वो बातचीत और पूछ-पाछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि यीशु आप नजदीक आकर उनके साथ हो लिया। लेकिन उनकी आंखें बंद हो गई थी कि उसका नाम पहचाने। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वो गमगीन से खड़े हो गए। फिर एक ने जिसका नाम सुल्पियास था जवाब में उससे कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है जो नहीं जानता कि इन दिनों में क्या क्या हुआ है? उसने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी का माजरा, जो खुदा और सारी उम्मत के नजदीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था। और सरदार कहनों और हमारे हाकिमों ने उसको पकड़वा दिया ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए और उसे मसलूब किया जाए। लेकिन हमको उम्मीद थी कि इस्राएल को मखलसी यही देगा, और अलावा इन सब बातों के इस माजरे को आज 3रा दिन हो गया। और हम में से चंद औरतों ने भी हमको हैरान कर दिया है जो सवेरे ही कब्र पर गई थी। और जब उसकी लाश ना पाई तो ये कहती हुई आई कि हमने रोया में फरिश्तों को भी देखा, उन्होंने कहा वो जिंदा है। और बाज हमारे साथियों में से कब्र पर गए और जैसा औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, उसको ना देखा। उसने उनसे कहा, ऐ नादानो, और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त एतकादो, क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर ना था? फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं वो सब उनको समझा दी। इतने में वो उस गांव के नजदीक पहुंच गए जहां जाते थे, और उसके ढंग से ऐसा मालूम हुआ कि वो आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने उसे ये कहकर मजबूर किया कि हमारे साथ रह, क्योंकि शाम हुआ चाहती है और दिन अब बहुत ढल गया। बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे। जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर भरकर दी और तोड़कर उनको देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसको पहचान लिया, और वो उनकी नजर से गायब हो गया। उन्होंने आपस में कहा कि जब वह राह में हमसे बातें करता और हम पर नबियों का भेद खोलता था तो क्या हमारे दिल जोश से ना भर गए थे?
बस वो उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। वो कह ही रहे थे कि खुदावंद बेशक जी उठा और शमौन को दिखाई दिया है। और उन्होंने राह का हाल बयान किया और ये भी कि उसे रोटी तोड़ते वक्त किस तरह पहचाना। किताब मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बरकत का हिस्सा। एक छोटी सी दुआ करेंगे, जी जी, आंखें खोल के करेंगे, ठीक है। वैसे भी तो हम कहते हैं ना जी, अखा खोल के चलिया करो जिंदगी। आमीन। क्यों जी? तो मेरे पीछे बोलिए, ऐ हमारे आसमानी बाप, है हमारे आसमानी बाप, अब जब कि हम तेरे कलाम को सुनने वाले हैं, अब जब कि तेरे कलाम को हम सुनने वाले हैं, हमें सुनने वाले कान, हमें सुनने वाले कान, देखने वाली आंख, देखने वाली आंख, समझने वाला दिमाग, कबूल करने वाला दिल कबूल करने वाला दिल और अमल करने वाली रूह अता फरमा। और अमल करने वाली रूह अता। आमीन। आमीन। ये हवाला जो तो किताब मुकद्दस पढ़ते हैं ना, उनके लिए तो नया नहीं है, लेकिन जो पढ़ते नहीं, सिर्फ सुनते हैं या कभी कभार सुनते हैं, उनको शायद ये बातें याद ना। इमाउस की राह पर 2 शागिर्द जा रहे थे और एक शागिर्द के नाम का जिक्र यहाँ मौजूद है, कुलेपास। क्या नाम था उसका? कुलेपास। और दूसरे का नाम यहाँ दर्ज नहीं है, ऐसी है। लेकिन जो तलाश और तहकीक करने वाले लोग हैं, उनके अंदाजे हैं। मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ अंदाजे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये सुन के तो किसी के सामने जब ये शेयर करें तो आप यकीन से कहें कि दूसरा ये था जो मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कहना। जो तहकीक करने वाले, तलाश करने वाले मुफस्सरीन हैं, मुहक्कीकीन हैं, उनका अंदाजा है कि ये लूका था दूसरा, जिसने अपना नाम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया। तो ये अंदाजा है। ये आयत कोई ऐसा हवाला नहीं कि मैं आपको बताऊं कि जी दूसरे का नाम यही था, अंदाजा है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे जो डाकू सलीब पर यीशु के दाएं बाएं थे ना, तो उनके नाम चर्च हिस्ट्री में है लेकिन अंजीलों में नहीं। अच्छा, आपने क्या पढ़ा? ये आम लोग थे जो इमाउस गांव की तरफ जा रहे थे या खास लोग थे? खास, जी खास लोग थे जी, ये खास लोग थे, ये शागिर्द थे। अब 2 इमाउस की राह पर जा रहे हैं और ये दोनों मुसाफिर हैं। आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा, ये गुफ्तगू के दौरान हैरान हैं या बड़े खुश हैं? जी, खुश है। अच्छा, तो ये 17वीं आयत के एंड पे लिखा है वो गमगीन से खड़े हो गए।
ہے؟ ہاں جی اور پھر وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں، پوچھ پاچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر نیچے یہ بھی لکھا ہے کہ 21ویں آیت میں ہم کو امید تھی اسرائیل کو مخلصی یہی دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی امید پوری نہیں ہوئی. تو جب امید پوری نہ ہو، جو آپ چاہتے ہیں وہ نہ ہو، تو کوئی خوش ہوگا یا افسردہ ہوگا؟ تو یہ فکر مندی اور غمگینی اور ایک غیر یقینی حالت میں ایماؤس کی راہ پر چل رہے ہیں. اور ایک دم سے ان کی گفتگو کے دوران ایک تیسرا شخص ان دو مسافروں کا ہم سفر ہو جاتا ہے، ان کے سفر میں ان کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے. لیکن 16ویں آیت میں ایک بھید کی بات لکھی ہوئی ہے، لیکن ان کی آنکھیں بند کی گئی تھیں. اچھا، تو اگر ان کی آنکھیں بند کی گئی تھیں تو کیا یسوع نے ایک کا ہاتھ دائیں طرف سے پکڑا، ایک کا بائیں طرف سے پکڑا، تو ایسے یسوع ان کو ان کے گھر تک لے کے گیا؟ یہ کہیں لکھا ہوا ہے؟ روحانی عالم میں، تاکہ وہ دیکھتے ہوئے بھی نہ دیکھنے سے. اچھا، روحانی عالم میں. جی نہیں، فی الحال تو ہم فزیکل بات جی کر جی رہے ہیں فزیکل نا. بات. اوکے سر، اوکے. ٹھیک ہے. دیکھیں، خدا کے کلام کی خوبی پتہ کیا ہے؟ کہ وہ ہمارا خداوند تعلیم دیتے وقت مثال دیتا ہے زمین کی اور بھید سمجھاتا ہے آسمان کے. ہے کہ نہیں ایسا؟ یہ بیج بونے والے کی تمثیل. بیج کہاں بویا جاتا ہے، ادھر یا ادھر؟ ادھر زمین میں نا. سکے کی مثال، ٹھیک ہے، خزانے کی مثال، بہت سی چیزیں. بات زمین کی، بھید آسمان کے. خدا کے لوگوں نے اس کو اس طریقے سے سمجھایا ہے کہ ان کی جسمانی آنکھیں بند نہیں کی گئی تھیں. وہ راستہ دیکھ رہے تھے جس راہ پر وہ چل رہے تھے، لیکن جب یسوع کی طرف دیکھتے تھے نا تو پہچاننے والی آنکھیں بند کی گئی تھی. صرف اس وقت. کیا خدا کی قدرت یہ کر سکتی ہے کہ نہیں؟ ہاں، کر سکتی ہے نا. میں ادھر دیکھوں تو مجھے سب کچھ نظر آئے، ادھر دیکھوں تو کچھ نظر نہ آئے. خدا کا اختیار ایسا ہے، اس کی قدرت ایسی ہے کہ وہ یہ کام کر سکتی ہے. اور یہی کام یہاں پہ ہوا. اگر وہ ایک دم سے یسوع کو پہچان لیتے تو جتنی باتیں یسوع نے ان کے ساتھ کی، سمجھائی، تو کیا وہ یہ سننے کے لیے تیار ہوتے؟ آپ اب میں یہاں سے جو سچائی بولوں گا، آپ اس کا جواب دینے میں ضرور یہاں ٹال جائیں گے بات کو، لیکن اندر تو ہے نا بات. آپ ڈرامے دیکھتے ہیں،
جی وہ کہہ دو بچوں. میں نے تو پہلے کہا کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں گے. اور بھائی اگر ڈرامے کا اینڈ آپ کو پہلے بتا دیا جائے, آپ باقی قسطیں دیکھیں گے پہلے والی؟ نہیں پتا کی ہوا وہ مر گیا سی, وہ بیاہ ہو گیا سی, سٹوری ختم ہو گئی بس. رائٹر اختتام تک اپنے ناظرین کو سٹوری کے ساتھ ساتھ چلا, آنکھیں بند کی گئی تاکہ پہچانے نہ, لیکن کچھ سوال کیے گئے. پہلا سوال تھا 17ویں آیت, اس نے ان سے کہا یہ کیا باتیں ہیں جو تم چلتے چلتے آپس میں کرتے ہو؟ ایسے جیسے اس کو پتا ہی نہیں. اور یہی بات ان شاگردوں نے بھی کی کہ کیا تو یروشلم میں پہلا ایسا بندہ ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ ہوا کیا ہے؟ تو پھر پوچھا یہ کہ کیا ہوا؟ تو پھر وہ کہنے لگے کہ ایک نبی تھا یسوع ناصری, ٹھیک ہے, ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا. میں نے دو الفاظ کو زور دے کے بولا, کام اور کلام میں قدرت والا. اچھا, اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کلام میں قدرت ہے تو کیا جواب ہوگا؟ آف کورس ہے, کلام میں قدرت. ہم گاتے نہیں ہیں یسوع نام میں اور پاک کلام میں قدرت پائی جاتی. اب ایک آسان سوال پوچھنے والا ہوں, لیکن پتہ نہیں وہ آسان ہے کہ نہیں. کلام کی قدرت ہمارے کام میں نظر آتی ہے؟ کیوں بھائی صاحب؟ اگر جیسے میں ریڈ کرتے ہوئے بھی بار بار بتا رہا تھا کہ اگر نہیں بتانا وہ تو قدم قدم پہ بتائی جاتی ہیں باتیں, لیکن کلام کی قدرت ہمارے روزمرہ کاموں میں, گفتگو میں, رویے میں, سوچ میں, فیصلوں میں نظر آتی ہے. کام نظر آتی ہے, کام نظر آتی ہے, کیونکہ زیادہ تر ہم اپنی زیادہ تھوڑی کم نظر آتی ہے. تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ یہاں پہ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کام اور کلام میں وہ قدرت والا تھا, تو اس کی قدرت میں تو کمی نہیں آئی, لیکن ان کے کام میں ہمیں وہ قدرت نظر نہیں آتی, اور آج ہماری زندگیوں میں بھی وہ قدرت نظر نہیں آتی. آگے بڑھتے ہیں. سارا واقعہ بتایا جاتا ہے کہ آج صبح عورتیں گئیں تو انہوں نے لاش نہیں دیکھی, ٹھیک ہے, لیکن قبر پر فرشتے بیٹھے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ وہ زندہ ہے. یہ اناجیل میں وہی مطلب بات کا اقتباس کیا گیا ہے, بتائی گئی ہے, جب فرشتوں نے کہا تھا کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں دو, وہ یہاں نہیں ہے بلکہ جیتا ہے اپنے کہنے کے مطابق, ٹھیک ہے. اچھا, جب یہ سارا کچھ بتایا گیا, شاگردوں کی زبان اقرار کر رہی ہے یسوع کے بارے میں وہ کام اور کلام میں قدرت والا تھا, ٹھیک ہے, لیکن ان کی حالت کیا ہے؟ وہ غمگین ہے,
وہ مایوس ہیں، وہ فیوچر کے بارے میں انسیکیور ہیں، غیر یقینی کا شکار ہیں. ان کو تو امید تھی کہ یہ کام اور کلام میں قدرت والا ہمیں خلاصی دے گا، لیکن وہ تو چلا گیا. پھر یہ بھی بتاتے ہیں زندہ ہو گیا، لیکن چونکہ ان کو نظر نہیں آتا اس لیے یقین نہیں ہے. کیا ہم کو یہ نہیں پتا کہ شاگرد بھی ڈر کے مارے کمروں میں بیٹھے ہوئے تھے، چھپے ہوئے تھے؟ حالانکہ تو یسوع نے کہا تھا کہ تم اس مقدس کو ڈھالو گے اور میں اسے 3 دن میں دوبارہ سے کھڑا کروں گا. لیکن پھر بھی قبر پر گئے تو لاش نہیں ملی، لیکن یہ بات بھی ذہن میں نہیں آئی کہ اس نے تو کہا تھا کہ میں تیسرے دن جی اٹھوں گا. جب ان لوگوں کی یہ حالت دیکھی کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ قدرت والا تھا، وہ کلام کرنے میں، کام کرنے میں کون سی قدرت تھی جو اس نے ظاہر نہیں کی، لیکن یہ جاننے کے باوجود سچویشن اندر سے ڈاواڈول ہے، حالت جو ہے وہ ڈاواڈول ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا. پھر یسوع نے ان کو مخاطب کیا 25ویں آیت میں، ذرا غور سے سنیں. اس کا تعلق سب سے پہلے تو میں یہ اقرار کروں گا کہ میرے لیے یہ بات، پھر آپ کو بھی اس کو ماننا پڑے گا. لکھا ہے اس نے ان سے، مطلب یسوع نے ان شاگردوں سے جو ایماؤس کی راہ پر یسوع کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، یسوع نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، اے نادانوں اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادوں. کیوں جی لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ لفظ نادان آپ کو اچھا لگتا ہے جی؟ بتائیے کن کن کو لفظ نادان اچھا لگتا ہے؟ ریز یور ہینڈز، ہاتھ کھڑے کیجئے. نہیں کھڑے کر، کیونکہ یہ لفظ اچھا نہیں لگتا. ویسے یہ لفظ نا تھوڑا سا کیا کہتے ہیں، ہلکا لفظ، سافٹ ہے، یہ اتنا زور سے لگتا نہیں ہے. کسی کو اگر احمق یا بیوقوف کہہ دیا جائے نا تو یہ الفاظ زیادہ چبھتے ہیں، لیکن یہ ذرا نرم لفظ ہے. تو کہا تو یسوع نے یہی تھا کہ آر یو فولش، کیا نادان ہو، احمق ہو، بیوقوف ہو، نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست تھے. یہ شرعی باتوں سے واقف تھے، یہ نبیوں کے صحائف سے واقف تھے جس میں اس کے دکھوں کا ذکر تھا، ٹھیک ہے، اس کی ساری زندگی کا ذکر تھا. تو دراصل یسوع یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی جانتے تو ہو صحائف کو، لیکن ماننے میں چست اعتقاد نہیں ہو، بلکہ سست اعتقاد ہو. اب اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کو اپنے بدن میں چستی اچھی لگتی ہے یا سستی، تو کیا جواب ہوگا؟ ایکٹیو رہنا چاہتے ہیں. ہر شخص چاہے میری طرح بال سفید ہو جائیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ مجھے اس کی فکر نہیں ہے
کہ بال سفید ہو گئے ہیں، مجھے چست رہنا، ایکٹیو رہنا ہے. چست نہیں رہنا، ایکٹیو رہنا. جی ہاں، ہمیں ایکٹیو ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے، چست رہنا، صحت مند رہنا، توانا رہنا. ہر شخص کو یہ بات پسند ہے. اب جسمانی طور پہ تو پسند ہے، تو روحانی طور پہ ہاں، روحانی طور پہ یہ بھی چست ہونا روحانی طور چاہیے. سے بھی ایکٹیو رہنا ہونا صحیح چاہیے. ہے پر نہیں. ہن اور کوشش کریے اور نہ چیزاں نو چھڈن دی کہ چاہیدا نہیں کرو. کام کرن نال ہوندے نے، صرف نظریے قائم کرن نال نہیں ہوندے. اب چاہیے کو چھوڑ کے ڈو کریں گے تو بات بنے گی. اور یسوع کو اپنے ان شاگردوں پہ اس بات کا افسوس ہے کہ یہ انبیاء کے صحائف کو جانتے ہیں، سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیں یہ کلام کو جانتے ہیں، لیکن کلام کو ماننے میں، اس پر عمل پیرا ہونے میں یہ سست ہیں. تو جب عمل نہیں کریں گے تو تبدیلی کیسے آئے گی؟ کیا آپ without any practice, without any action کوئی فروٹفل یا کوئی پھلدار نتیجہ نکال سکتے ہیں کسی چیز کا؟ یسوع کو پھر یہ بات ان کو کہنی پڑی، کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ دراصل یسوع ان کو یہ کہہ رہے تھے، اوپر کہا نا نبیوں کی باتوں کے ماننے میں، تو یسایہ نے یسوع کے دکھوں کا ذکر نہیں کیا 53 باب میں کہ اس کی کیا حالت ہو گئی تھی؟ مرد غمناک، رنج کا آشنا، صورت بگڑ گئی. ٹھیک ہے، کوئی اس میں حسن و جمال نہیں. کس کی خاطر یہ ہوا تھا سب کچھ؟ ہماری خاطر. ہماری خاطر ہوا. یہ جانتے تھے وہ لوگ کہ مسیح کو دکھ اٹھانا ہے اور پھر جلال میں داخل ہونا ہے. پھر شریعت سے، موسیٰ سے مراد ہے شریعت سے شروع کر کے نا تو نبیوں کے صحیفوں تک ساری باتیں جو یسوع کے بارے میں لکھی ہوئی تھی نا ان کو سمجھا دی کہ یہ ہے پوری سٹوری اور یہ ہے وہ ماجرا جو نبیوں نے کہا تھا. ٹھیک ہے، شریعت کہتی تھی نا کہ پوری امت کے لیے ایک کا مرنا ضروری ہے، کہتی ہے کہ نہیں؟ تو جب ایک مر گیا ہے، کامل قربانی دے دی ہے اور جی اٹھا ہے، تو تم تو ابھی تک غمگینی کی حالت میں ہو. میں پرسنلی ایک بات کر رہا ہوں، میں نے ذاتی طور پہ کسی کو دیکھا نہیں اس حالت میں جس کا ذکر میں ابھی کرنے والا ہوں، لیکن میں اپنے اندر یہ محسوس کرتا ہوں خدا نہ خواستہ کوئی ہمارا عزیز دنیا سے چلا جائے، ٹھیک ہے، اور ڈاکٹر کنفرم کر دے کہ ہی از نو مور، یہ چلا گیا، اب زندہ نہیں ہے، لیکن پھر زندگی میں لوٹ آئے، کیا پہلے سے زیادہ ہماری خوشی دوبارہ نہیں ہو جائے گی؟ زیادہ خوشی ہوگی.
جی تو ان کی خوشی دوبارہ ہونا چاہیے تھی کہ جو کچھ یسوع کے دکھوں کے تعلق سے اور پھر اس کے اپنی زبان کے مطابق کہ تم اس مقدس کو ڈھا دو گے اور میں اسے تیسرے دن پھر اٹھا کھڑا کروں گا، یہ ہو چکا تھا، لیکن وہ ابھی تک غمگین تھے۔ یسوع کو ساری باتیں انہیں سمجھانی پڑی اور یہ ساری باتیں کرنے میں لگتا ہے تو 7 میل کا فاصلہ طے ہو گیا۔ جی لکھا ہے نا کہ یروشلم سے ایماؤس گاؤں جو تھا وہ 7 میل کے فاصلے پہ تھا، تو آگے لکھا ہے اتنے میں وہ اس گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے جہاں جاتے تھے، اور اس کے ڈھنگ سے، یسوع کے ڈھنگ سے، اب ڈھنگ کا مطلب طور طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ڈھنگ کا کیا مطلب ہے؟ طور طریقہ، لیکن یہاں پہ باڈی لینگویج، یسوع کی رفتار سے یوں لگا وہ ان سے زیادہ تیز ہو کر آگے جانا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع ان کو یہ بتا رہا تھا کہ تمہاری منزل آ گئی اور اب میں اپنی راہ پہ جاؤں۔ لیکن یہ لوگ شریعت سے واقف تھے، غور سے سنیے، کم از کم کلام سنانے والے غور سے سنیں، جو اس قابل نہیں ہے ان کو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ لوگ شریعت سے واقف تھے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی مسافر ہو، شام ہو جائے، سورج ڈھل جائے، اس کو اکیلے نہیں جانے دینا، اس کو گھر میں لانا، اپنی چھت کے نیچے رکھنا ہے، اس کی سیوا کرنی ہے، ٹھیک ہے، اگلے دن اس کو کھلا پلا کے کچھ زیادہ راہ دے کے رخصت کرنا ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ کہہ کر مجبور کیا ہمارے ساتھ رہ، کیونکہ شام ہوا چاہتی ہے اور دن اب بہت ڈھل گیا۔ پس وہ اندر گیا تاکہ ان کے ساتھ رہے۔ اب اندر جا کے جو یسوع نے کام کرنا تھا وہ اس ساری سٹوری کو نا فائنل ٹچ دینا تھا، ٹھیک ہے، منطقی انجام تک پہنچانا تھا اس سفر کو۔ اندر گئے، کھانے کے لیے بیٹھے، اور یسوع نے روٹی لے کر برکت دی اور توڑ کر ان کو دینے لگا۔ اس پر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اس کو پہچان لیا، اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گئے۔ جس مقصد کے لیے وہ ہم سفر بنا کہ ان کی نا امیدی، ان کی غمگینی، ان کی افسردگی، ان کی غیر یقینی حالت کو بدلے اور انہیں اس بات کا یقین دلائے کہ کلام سچا ہے، انبیاء کے صحائف سچے ہیں، جو میں نے تعلیمی باتیں تم سے کی وہ سچی ہیں، وہ پوری ہو چکی ہیں، میں جی اٹھا ہوں۔ یہ سب کچھ بتانے اور سمجھانے کے بعد جب ان کی آنکھوں کا وہ زاویہ کہ وہ پہلے نہیں پہچانتے تھے، روٹی جیسے ہی ان کو دی تو ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ آج کلام ہماری روٹی ہے جو ہماری آنکھیں کھول دیتی ہے، لیکن ان کی جو اس کو حقیقی معنوں میں اپنے اندر لیتے ہیں، جو حقیقی معنوں میں نہیں لیتے ان کے لیے یہ ویسے ہی ہے کہ بس آئے اور گئے، آئے اور گئے۔
کئی دفعہ میں نے یہ بیان کیا یہاں پر بھی اور بھی جہاں پر خدا مجھے لے جاتا ہے. ان کی آنکھیں بند اس لیے کی گئی تھی کہ جو اعتبار نہیں کر رہے تھے ان کو سارا کچھ سمجھایا جائے، اور اس لیے آنکھیں کھولی گئیں تاکہ اب وہ اعتبار کرنے والے بن جائیں. میں بھی اس لحاظ سے یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، بچوں، ہم خدمت ساتھیوں، خدا ہمیں اتواری، غور سے سنیے، خدا ہمیں اتواری یا تہواری ایماندار نہیں دیکھنا چاہتا، وہ ہمیں اعتباری مسیحی دیکھنا چاہتا، جس کو وہ اعتبار ہے، جس کے بارے میں وہ یہ کہے یہ ہے میرا فرزند جس پر مجھے بھروسہ ہے. اور ایسوں کے لیے ہی کلام میں لکھا ہے کہ جو یسوع کو قبول کرتے ہیں دل سے، وہ ایک استحقاق، ایک حق، ایک پریسٹیج، ایک رائٹ حاصل کرتے ہیں. اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. جو حقیقی ایماندار ہیں وہ عام لوگ نہیں ہیں. They are the children of the kingdom of God. وہ خدا کی بادشاہی کے بچے ہیں، فرزند ہیں. یسوع نے اپنا کام پورا کیا، ان کی آنکھیں کھولی. اب ان کا ذرا ریاکشن دیکھیں، یہ بھی ایک چیلنج ہے. جب حقیقی معنوں میں آنکھیں کھل گئی، پہچان لیا، تو انہوں نے آپس میں کہا کہ جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا اور ہم پر نوشتوں کا بھید کھولتا تھا تو کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے. اس سے بھی ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، ساتھ رکھیں. جب یسوع ہم سفر ہوتا ہے نا اور ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، ہمارے دل روحانی جوش سے بھرنے چاہیے. ہمارے دل روحانی جوش سے بھرنے چاہیے. اب پہنچ گئے ہیں وہ اپنی منزل پر، لیکن اب سب کچھ بھول گئے ہیں. سب کچھ ادھر ہی چھوڑ چھاڑ کے یروشلم کو واپس لوٹ گئے فوری طور پہ، تاکہ 11 کو بتائیں کہ وہ ہم سے ملا، خداوند بے شک جی اٹھا ہے. بے شک کا مطلب ہے اب کوئی شک نہیں رہا، اب ہماری غمگینی کی حالت چلی گئی ہے. We are more than happy. ہم تو عام حالات سے بھی کہیں زیادہ خوش ہیں، کیونکہ وہ جی اٹھا ہے، اس نے ہم سے باتیں کی ہیں. آخری پوائنٹ بتا کے پھر دعا کریں گے. کس راہ پہ یہ لوگ جا رہے تھے؟ ایماؤس کی راہ. ٹھیک ہے. اب ایماؤس گاؤں کا نام ہے، ٹھیک ہے. اب گاؤں کے نام یا مختلف جگہوں کے نام کسی نہ کسی وجہ سے ہی پڑھتے ہیں نا. کیا خیال ہے؟ جی 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 ہاں جی جی میں چھنگا مانگا. جی جی لکڑ منڈی ہاں جی ہے نا، ہاں جی سبز منڈی. سبز منڈی، فروٹ منڈی، ٹھیک ہے. کسی وجہ سے نام پڑھتے. ایماؤس گاؤں میں یہ جو لفظ ایماؤس ہے، اس کا لفظی مطلب ہے گرم پانی کے چشمے. کیا مطلب ہے؟ اب یہاں سے قدرتی طور پہ گرم پانی کے ایسے چشمے ٹوٹتے تھے جس میں ایسے سالٹس، ایسی نمکیات، ایسی تاثیر تھی اس پانی میں کہ جو جلدی مرض کسی طبیب سے ٹھیک نہیں ہوتا تھا وہ ان چشموں میں نہانے سے ٹھیک ہو جائے.
तो इमाउस की राह पे शक और शुबहात की बीमारी यीशु ने दूर कर दी। लिविंग फाउंटेन, जिंदा चश्मा उनके साथ चल रहा था और उनके शकूक व शुबहात दूर कर रहा था, उनकी नाउमीदी दूर कर रहा था, उनकी अफसुर्दगी दूर कर रहा था, उनको वापस जिंदगी की खुशी दे रहा था। ये है मेरा और आपका जिंदा मसीह। बस अब हमें जिंदा मसीह की कुदरत को अपनी जिंदगियों से जाहिर करना है। और कलाम जब सुनते हैं, समझते हैं, सर हिलाते हैं, इकरार करते हैं, गा के सुनाते हैं या मेरी तरह सुनाते हैं, सिर्फ सुनाना या गाना या इकरार करना काफ़ी नहीं है। चेक करें, जो मैं गाता हूँ, जो मैं बताता हूँ, जो मैं सुनाता हूँ, जो मैं इकरार करता हूँ, मैं उसको मानने में चुस्त एतकाद हूँ या सुस्त एतकाद। आज हमें एक्टिव क्रिश्चियन होने की जरूरत है। अगर हम एक्टिव क्रिश्चियन नहीं है ना, तो फिर जल्दी से शैतान के कब्जे में चले जाएंगे। लेकिन अगर हम एक्टिव क्रिश्चियन हैं, तो फिर क्या लिखा है कि मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा, और जब भाग जाएगा तो हम फतह मिल याब होंगे ना। तो फतह हमारे खुदावंद की है जो जी उठा है। हमें इस फतहमंदी में जिंदगी बसर करना है। खुदावंद हम सबको बरकत दे।